व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। महात्मा बुद्धा ज़िंदगी को समझने और गुजारने के कई अहम नुस्खे फराहम करते हैं। आप एक अहम फ़लसफ़ी और मजहबी और रूहानी लीडर थे। वो बुद्ध मत के बानी थे। वो एक शाही ख़ानदान में पैदा हुए थे। ऐन नौजवानी में ही उन्होंने शाही ऐशो आराम को तर्क करके दुख और परेशानियों के सबब को खोजने का बेड़ा उठाया। 6 साल की सख्त मुशक्क़त के बाद उन्होंने एक दरख्त के नीचे एनलाइटनमेंट या रोशन ख्याली का सबक शुरू किया। फिर एक दिन जब चांदनी रात गुजरी और सुबह का तारा चमका तो महात्मा को निर्वाण मिला। वो बुद्धा यानी रोशन ख्याल कहलाए। बुद्धा इंडिया के तूलो अर्ज़ में सफ़र करते रहे। 40 साल तक वो इस रास्ते का लोगों को बताते रहे जो उन्होंने पा लिया था। बुद्ध मत के अकायद के मुताबिक बुद्धा ने दोबारा जन्म के साइकिल को इसी रास्ते को पा लेने के बाद अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया था। जो कोई ये रास्ता पा लेगा वो ज़िंदगी की तकालीफ से निजात पा लेगा, यानी दुखा से निजात हासिल कर लेगा निर्वाण के ज़रिए। बुद्धा का सारी दुनिया में बड़ा हल्का असर है। महात्मा बुद्धा की हिकमत से ज़िंदगी के 10 सबक इस वीडियो में बयान किए जा रहे हैं, जिनके ज़रिए दुखा यानी सफरिंग से बच के निर्वाणा यानी एंड ऑफ सफरिंग, दुखों को ख़त्म करने का तरीका बयान किया जा रहा है। ज़िंदगी तकलीफ़ का एक मरकज़ है। ज़िंदगी में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। बुद्धा ने जब ये महसूस किया तो उसका तोड़ आपने 10 प्रिंसिपल्स के ज़रिए दिया। पहला तरीका, प्रैक्टिस द मिडिल वे, दरमियानी रास्ता अख्तियार करना यानी मियाना रवैया अख्तियार करना। बुद्धा कहते हैं ख्वाहिश तमाम दुखों की जड़ है। महात्मा बुद्धा ने सारी ज़िंदगी 4 सच की तलकीन की। पहली, दुख मौजूद है। दूसरा सच, दुखों का सबब हमारी ख्वाहिशात हैं। तीसरा, दुखों से निजात के लिए ख्वाहिशात को तर्क करना होगा। और चौथा, उस रास्ते को पाना और उस पर चलना है जिस पे कम तरीन दुख हैं। बुद्धा के मुताबिक ज़िंदगी परफेक्ट नहीं और लोग अक्सर मादी चीज़ों की वजह से भटक जाते हैं, जैसे दौलत, शोहरत और इज़्ज़त की तलाश में मकसद से दूर हो जाते हैं। बुद्धा इन तमाम चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ थे क्योंकि वो शाही ख़ानदान से थे। अपने महल से जब पहली बार बाहर निकले तो उन्होंने 3 चीज़ें और सख्त हकीकतें देखीं। एक गुर्बत, बीमारी और तीसरी मौत। अपनी रियाज़त के ज़रिए बुद्धा ने इन तमाम मसाइब से निमटने के लिए दुनियावी आसाइशों को तर्क कर दिया। यहाँ तक कि खाने पीने से हर चीज़ की वजह से वो सख्त बीमार हो गए। तब आपने जाना कि हर चीज़ तर्क कर देना भी दानिशमंदी नहीं। लिहाजा उन्होंने दरमियानी रास्ता यानी मियाना रवैया अख्तियार करने का सबक दिया। शदीद गुर्बत और अय्याशी के दरमियान का रास्ता, ताकि हम भटक ना जाएं। इसके लिए ख्वाहिशात को तर्क करना ज़रूरी है, यानी क़नाअत हासिल करना। जो ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो उस पर शुक्र करना। ज़िंदगी की अंधाधुंध दौड़ में भागने का कोई फ़ायदा नहीं। एक ऑस्ट्रेलियाई नर्स ने लोगों के मरते वक्त के पछतावे रिकॉर्ड किए थे, जो लोग शदीद बीमारी में मुब्तला थे, जिनमें एक आम पछतावा यही था कि काश मैं इतना ज़्यादा सख्त मेहनत ना करता दुनिया के लिए। क्योंकि जब हम बहुत कुछ कर पा रहे होते हैं तो बहुत कुछ खो भी रहे होते हैं। जैसे दौलत की दौड़ में बीवी, बच्चों, वालिदैन के लिए वक्त नहीं होता, हम अपनी सेहत ख़राब कर लेते हैं। आपकी दौड़ नए गैजेट्स के लिए होती है, ओहदों के लिए, बड़ी सैलरी के लिए। और अगर ये सब का आपको पा भी लें तो मज़ीद की ख्वाहिश उभरती है। यही ख्वाहिश दुखों की जड़ है। इस पर शुक्र और क़नाअत करने से ही खुशी मिलेगी, वरना हम कभी भी खुश ना होंगे और कभी भी दुखों से निजात नहीं पा सकेंगे। दूसरा सबक, दुरुस्त नज़रिया अख्तियार करना है। लोगों और हालात का कोई असर ना लें, क्योंकि दोनों बेज़रर हैं जब तक आप उस पर कोई रद्द-ए-अमल ना दें। दुरुस्त नज़रिया रखें, अपनी राय में फ़लसफ़ियाना अंदाज़ अख्तियार करें। सोचें कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सोचते हैं जब भी हमें दुरुस्त और गलत और इबहम वाले ख़यालात का पता लगता है। हमारे ख़यालात का बहरास्त असर हमारे हालात और रिश्तों पे पड़ता है और हम बेहतर फ़ैसले ले सकते हैं। ज़िंदगी के अगर हम अपने ख़यालात के बारे में वाज़ा हों तो हमारा बड़ा मसला हल हो जाएगा, मगर मसला ये है कि हम चीज़ों पर फ़ौरी रद्द-ए-अमल देते हैं। स्टीवन कोवी अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल में
کہتا ہے کہ زندگی میں 90 اور 10 کا اصول اپنائیں، 90-10 کا اصول۔ زندگی کے حالات 10% وہ ہیں جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، اور 90% حالات وہ ہیں جو ہم ان حالات پہ رد عمل دیتے ہیں، یعنی اس کا نتیجہ وہ ہوتے ہیں۔ سوچیں اگر آپ کے بچے کی سائیکل آپ کی دفتر جاتے وقت ٹکرا جائے تو آپ اسے خوب برا بھلا کہیں گے، جبکہ وہ معذرت بھی کر لیتا ہے۔ پھر بھی یہ سن کے آپ کی بیوی ان سے آپ کو سمجھانے آتی ہے، اور پھر آپ اس سے بھی الجھ بیٹھتے ہیں۔ اسی اثناء میں آپ کی دفتر کی بس نکل جاتی ہے، مگر آپ اس حادثے سے بے خبر ہوتے ہیں اور سارا دن گھر کے معمولی واقعے پہ غصے اور دکھ میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ کا باس آپ کو سخت برا بھلا کہتا ہے، یوں آپ کا دن اور کیریئر متاثر ہوتا ہے، اور آپ اس معمولی واقعے کی وجہ سے نوکری میں معطلی کا سامنا کرتے ہیں، اور پھر آپ کی فیملی میں مزید سرمایری کا سامنا ہوتا ہے۔ اب انہی حالات میں آپ کا درست رویہ یا رد عمل کیا ہونا تھا؟ بچے نے آپ کو ٹکر ماری، آپ نے گہرا سانس لینا تھا، مسکرانا تھا، پیار سے دیکھنا تھا اور کہنا تھا بیٹا آئندہ کیئرفل رہنا، خیال کرنا۔ آپ خواہ خواہ کی بحث کو نظر انداز کر کے بیوی کے ساتھ جھگڑے میں نہ پڑتے، آپ اپنے حالات کو قابو میں رکھتے اور بلا وجہ فوری کا رد عمل دکھانے کے بجائے فعالیت کا مظاہرہ کرتے، تو نہ بس مس ہوتی اور نہ آفس میں اتنا مسئلہ پیدا ہوتا۔ لہٰذا ہمیں زندگی میں اس درست نظری کا مظاہرہ کرنا ہے، لہٰذا آس پاس کے حالات سے متاثر ہونا چھوڑ دیں، بلکہ ان حالات و واقعات کو مہارت کے ساتھ اپنی بڑھوتری اور بہتری کے لیے استعمال کرنا سیکھیں۔ تیسرا اہم اصول زندگی کا یہ ہے کہ اچھا کرما تخلیق کریں، یعنی قول و فعل اور ذہن میں یکسانیت ہو، تضاد نہ ہو۔ بدھ مت میں کرما وہ تمام افعال ہیں جو اپنی مرضی سے انجام پاتے ہیں۔ تمام افعال برے اور اچھے ہوتے ہیں، لہذا کرما بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ اچھا کرما اچھے نتائج لاتا ہے اور برا کرما برے نتائج لاتا ہے، جبکہ آپ نے جان بوجھ کے مرضی سے اچھا یا برا فعل سر انجام دیا ہو۔ مشرقی دانش میں نیت اہم ترین چیز ہے کرما کے باب میں، یہی کسی فعل کے اخلاقی جواب اور عدم جواب کا سبب ہے، یہی ہمیں کسی خاص سمت میں دھکیلنے کا موجب بھی ہے، یہی جذبات اور عقل کے درمیان پل بھی ہے۔ برا رویہ اور بری نیت برے کرمے کا نتیجہ نکلے گی، جبکہ اچھے رویے اور نیت اچھے نتائج اور قسمت لاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پہلے اپنے ارادوں، نیتوں اور اعمال کو بہتر کرنا ہوگا۔ اچھے نتائج اور اچھی زندگی کے لیے ہمارے ارادے ہمارے افعال کے انجن ہیں۔ اگر ہم اچھے ارادے اور سوچ رکھیں گے تو آج تو کل ہم اچھا مستقبل پالیں گے۔ یوں ہی جو کچھ ہم نے ماضی میں بویا تھا وہی آج ہم کاٹ رہے ہیں، اچھا یا برا۔ جیسے امتحان میں فیل ہونے کا سبب پڑھائی کے بجائے کھیلوں میں لگے رہنا ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہم زیادہ یا غلط کھاتے ہیں تو ہمیں کل بیماری کا سامنا کرنا ہوگا۔ جیسے سگریٹ اور شراب وغیرہ کے استعمال سے صحت خراب ہو جاتی ہے، اگر ہم آج کو بہتر بنا سکتے ہیں تو اس میں محنت شامل کر لیں اور ماضی کی غلطیوں سے نجات پا کے آگے کامیابی اور ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پڑھائی بہتر کر لیں تو گریجویٹ بن سکتے ہیں اور اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی ترجیحات اور کاموں کو درست منصوبہ بندی کے ذریعے بہتر بنانا ہوگا، جبھی ہم بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم روز کچھ ورزش کر لیں تو ہم ضرور بہتر صحت حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارا ماضی ہمیں بیان نہیں کرتا، بلکہ ہم جو زمانہ حال یعنی آج کے دن کرتے ہیں وہ ہمارا حال اور مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اگر کوشش برابر ثابت نہ ہو رہی ہو تو ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہوگا اور اپنے رویے کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے، یعنی خود کے بارے میں گہری شفقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انہی چیزوں کے ذریعے آپ بہتر طور پہ تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارا ماضی ہمیں ڈیفائن نہیں کرتا، ہمارا ماضی ہمارے بارے میں کوئی رائے طے نہیں کر سکتا، کیونکہ ماضی ایک الگ چیز تھی اور حال ایک الگ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے ماضی میں کئی غلطیاں کی ہوں، مگر اب آپ کا حال بہتر ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ماضی میں آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں، لیکن حال میں اب آپ بہتر ہو گئے ہیں۔ چوتھا سبق اور اصول یہ ہے کہ ہر دن ایسے گزاریں جیسے آج زندگی کا آخری دن ہے۔ آج ہی وہ اہم دن ہے جب آپ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ کل کبھی نہیں آتی۔
اور ہو سکتا ہے کہ کل موت کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہو۔ بدھ مت میں زندگی سائیکل ہے، حیات بعد از موت کا، جو دکھ کا سرچشمہ ہے۔ اس سائیکل سے بچاؤ کے لیے نروان یا انلائٹنمنٹ ضروری ہے، مگر مسئلہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ کل کو شاید آپ کا آخری دن ہو، آپ موت کا سوچے بغیر چیزیں کل پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کل پھر کبھی نہیں آتی۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ کام میں مکمل کر لوں گا کل، میں کل وہاں جاؤں گا، میں کل ورزش کروں گا، میں کل والدہ کو فون کر لوں گا، میں کل بچوں کو ضرور ٹائم دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ حقیقت ہمیں سامنا کرنی چاہیے کہ کل کبھی نہیں آتا۔ اگر ہم روزانہ یہی ذہن میں رکھیں کہ آج ہمارا آخری دن ہے، تو ہم روزانہ پرجوش زندگی بسر کریں گے، سب کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے، اور اپنا دن بھرپور طریقے سے گزاریں گے۔ اس لیے ذہن کو بیدار رکھنے والا مراقبہ کرنا ضروری ہے۔ ذہن کو بیدار رکھیں، اپنی سانسوں کی حرکت کو محسوس کریں، اس کا آنا جانا محسوس کریں۔ آپ کو اپنی زندگی کے عارضی پن کا احساس ہوگا، جو محض ان سانسوں کا محتاج ہے۔ اب جب ماضی کے برے تجربات کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ یہ آپ کو حال میں رہنے کے لیے فکر فراہم کرتا ہے، لہٰذا حال میں رہنا سیکھیں، جو دکھ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ کھا ہی رہے ہوں، مکمل توجہ کے ساتھ کھانے پر۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو یقینی بنائیں کہ آپ پڑھ ہی رہے ہیں۔ آفس یا اسکول میں اپنے کاموں پر مکمل یکسوئی دیں، دوسرے خیالات بالکل جھٹک دیں۔ جب آپ کار چلا رہے ہوں تو کار ہی چلا رہے ہوں، سفر کے ساتھ مکمل طور پہ لطف اندوز ہوں۔ اگلا اہم اصول ہے کہ اہم چیزوں کو ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لہٰذا وقت کا انتظار کریں اور آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر کے چیزوں کو بہتر بنائیں۔ کچھ بڑی کامیابیاں آپ کی کچھ چھوٹی چھوٹی عادتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بدھا کہتے ہیں کہ برتن قطرہ قطرہ کر کے بھر جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی برائیاں جمع کر کے ایک احمق انسان برا بن جاتا ہے، جبکہ چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں جمع کر کے ایک عقلمند انسان صاحب کردار بن جاتا ہے، اور یہ ریپوٹیشن اس کی ساری عمر چلتی ہے۔ بدھا اچھائی اور برائی کا فلسفہ یہ بیان کرتے ہیں کہ برائی ہو سکتا ہے کہ رشوت کے پیسوں سے وقتی طور پہ آپ خوشی حاصل کر لیں، اچھی گاڑی گھر وغیرہ کی صورت میں، مگر جلد ہی ہمارے اس عمل کا نتیجہ بیماری اور برے تجربات کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اسی طرح اچھائی اور نیکی ہمیں خوشی اور اچھے تجربات دے گی۔ یورپی جرنل آف سائیکالوجی کے مطابق 18 سے 254 دن لگاتار کام کرنے سے آپ ایک نئی عادت تخلیق کر لیتے ہیں۔ اب کوئی نیا ہنر ہو یا کام کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ مسلسل اسے کر کے زیادہ سے زیادہ 254 دن میں اس کی عادت ڈال سکتے ہیں۔ آپ ایک دن ورزش کر کے صحت مند نہیں ہو سکتے یا مسلز نہیں بنا سکتے، لہذا چھوٹی سی چیزوں سے شروع کریں، جیسے پہلے جنک فوڈ کو ترک کر کے صحت مند غذا اختیار کریں، چہل قدمی شروع کریں، صبح جلدی اٹھ کے ہلکی ورزش کریں۔ اسی طرح کوئی بری عادت چھوڑنی ہو تو اسے بھی چھوٹے چھوٹے حصوں میں چھوڑیں۔ یہ فلسفہ کائزن جاپانی فلسفہ ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈرگس ایبیوز کے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ پہلے اپنی عادات کا مشاہدہ کریں، پھر ان کو بدلنے کی حکمت عملی بنائیں۔ اگلا اور اہم ترین اصول اس کا یہ ہے کہ اپنی وزڈم کو خاموشی کے ساتھ ظاہر کریں، کیونکہ خاموشی ایک بہت بڑی عادت ہے اور بہترین عادت ہے۔ بدھا کہتے ہیں کہ دریا کو جانو کہ کیسے کونے کونے میں چپکے سے پہنچا ہوتا ہے، جبکہ ندی نالے شور مچاتے ہیں۔ عظیم حرکت اور وجود ہمیشہ خاموش ہوتے ہیں۔ جو برتن خالی ہوتا ہے وہ شور مچاتا ہے، اور جو بھرا ہوا ہوتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے، بچتا نہیں ہے۔ بدھا کا عقیدہ ہے کہ ہمیشہ بولنے اور سننے کا موقع پیدا کریں، اور کم بولیں اور زیادہ سنیں، کیونکہ جب ہم زیادہ سنتے ہیں تو ہم زیادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں علم۔ ہم یہ بات نہیں جانتے کہ اس سے علم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ بیکار باتوں اور غیبت وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں جب زیادہ سنتے ہیں۔ چپ رہنا سیکھیں۔ آج کی ڈیجیٹل معلومات کے دور میں سوشل میڈیا پہ ہمیں جعلی اور چٹخارے دار خبریں عام ملتی ہیں۔ ہم کبھی اپنے غلط عقائد کو کسی ایک خبر یا تحریر پر تقویت دے بیٹھتے ہیں۔ یہ کم علمی خطرناک ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ یہ وزڈم پیراڈاکس ہے یا دانائی کا تضاد ہے۔ جیسے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ آپ جتنا علم حاصل کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔
بدھا کے مطابق عقل مند چپ رہتے ہیں اور سنتے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا علم کم ہے، جبکہ احمق بولتے زیادہ ہیں اور سنتے کم ہیں، کیونکہ احمق یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ علم ہے اور ان کے اندر بہت زیادہ قابلیت ہے، اور یوں سچ ان کے اس یقین کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ 7واں اصول اور سبق ہے کہ جب اختلاف ہو تو رحم دلی کا مظاہرہ کریں۔ بدھا کے مطابق نفرت کبھی نفرت سے ختم نہیں ہوتی، صرف محبت سے ہی نفرت ختم ہو سکتی ہے۔ بدھا نے اپنی زندگی میں دکھ اور ناانصافی دیکھی، پھر بھی انہوں نے محبت کا ورثہ چھوڑا۔ مارٹن لوتھر کنگ، مہاتما گاندھی اور سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے مساوات، محبت اور بھائی چارے کے سبق سے ہی دنیا کو بدلا تھا، وہ دنیا جو برائی، استحصال اور غیر یقینی کی دنیا تھی۔ یہی وہ پیغام ہے کہ نفرت کو ختم نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرے اور آپ بدلے میں اس کی بے عزتی کریں، یہ معاملات کو بدترین بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو گھوسا مارے اور آپ جوابی طور پہ اس کو بھی گھوسا مارے تو ہم بڑے جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں جو جانی نقصان تک جا سکتا ہے۔ عدم تشدد ہمیں نہ صرف ہراسگی اور حملوں سے بچاتا ہے بلکہ ہمیں بڑی برائیوں سے بھی بتاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی کلاس فیلو یا کولیگ پر روب جماتا ہے یا دھمکاتا ہے اور آپ اس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں تو پہلے خود کو طاقتور بنائیں اور اپنی اچھائی پہ پورا یقین رکھیں کہ برے الفاظ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یاد رکھیں کہ دھمکانے والے لوگ بھی بھوکے اور بے اختیار ہوتے ہیں، اور وہ زندگی کے کسی تجربے کے شکار ہونے کی وجہ سے یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ لہذا جب ایسے لوگ تنگ کرنے کی کوشش کریں تو کچھ پریکٹیکل طریقے اپنائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 100 تک گنتی گنیں خود کو پرسکون رکھنے کے لیے اور وہاں سے دور ہو جائیں۔ وہ اگر آپ کی تہذیب کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ آپ ان کو رحمدلی اور قابل ترس انسان کی طرح دیکھنا شروع کر دیں۔ ان کا سامنا انہی طریقوں سے کریں بجائے ان سے چھپنے کے۔ اگر وہ آپ پہ حملے کی کوشش کرے تو پولیس سے رابطہ کریں۔ آپ خود پر غور کریں گے تو معلوم ہو گیا کہ آپ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہیں جو وہ آپ کو کہتے ہیں، اور آپ جلد ہی جان لیں گے کہ زندگی پہ غور کرنے سے آپ وہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ 8واں اصول اور سبق، دوستوں کی کثرت کے بجائے دوستوں کی کوالٹی کو ترجیح دیں۔ بدھا کے مطابق اچھی اور سراہے جانے والی دوستی اور رفاقت ہی اچھی زندگی کا اصل ہے۔ اچھی رفاقت کے ذریعے رہنمائی کے 8 راستے پائے جاتے ہیں جو انلائٹنمنٹ تک یا روشن خیالی تک لے جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت بہرحال برے لوگوں سے بہتر ہے۔ بدھا کہتے ہیں کہ زندگی اکیلے کا سفر نہیں، کیونکہ اس سفر میں بھانت بھانت کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑنا ہے، مگر ان کا سب کا اثر لینا ہمارے لیے بہتر نہیں۔ کئی بری عادتیں جیسے سگریٹ نوشی وغیرہ بری صحبت ہی کا اثر ہوتی ہیں۔ جان لیں کہ جب ہم امیر ہوتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں تو لوگ ہمارے قریب آنا چاہتے ہیں، مگر اصل دوست اس وقت سامنے آتا ہے جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو آپ میں اچھے اور اچھی عادتیں پیدا کریں۔ اچھے دوست اچھائی پیدا کرتے ہیں، نیک بناتے ہیں اور اچھی رفاقت دیتے ہیں، نہ کہ وہ جو آپ کو گمراہ کریں اور بگاڑ دیں۔ لہذا تھوڑے دوست ہوں جو آپ کو ہمیشہ دستیاب ہوں مدد کے لیے اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے آپ کی مدد کریں اور آپ میں اچھی عادتیں تخلیق کریں۔ 9واں اصول اور سبق ہے کہ سخی بنیں۔ بدھا کے مطابق ایک موم بتی سے ہزاروں موم بتیاں جلائی جا سکتی ہیں، جبکہ موم بتی کی روشنی اس کی وجہ سے کم نہیں ہوتی، نہ ہی اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح خوشی کبھی بھی بانٹنے سے کم نہیں ہوتی۔ بدھا کے مطابق سخاوت اور امداد باہمی دنیا کو بدل سکتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق رحمدلی کا اثر بہت طاقتور ہوتا ہے، جیسے غصہ اور خوف کا اثر اور مسکراہٹ کا اثر ہوتا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے تک پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح رحمدلی بھی پھیلتی ہے۔ اگر کوئی اجنبی سامان اٹھانے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ اسے اپنے گھر کے اندر تک آنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور چائے وغیرہ آفر کرتے ہیں۔ اگر اسی رحمدلی کا اثر لے کے وہ اجنبی اپنے دوستوں کو چائے یا لنچ پہ کرواتا ہے اپنے آفس میں، یا کسی بوڑھے کو روڈ پار کروا دیتا ہے،
تو ایک رحمدلی کا چھوٹا سا اثر پورے معاشرے میں رحمدلی پیدا کرنے کی صلاحیت دکھا دیتا ہے۔ بدھا مگر پہلے اپنے ساتھ رحمدلی کا درس دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے ساتھ رحمدلی نہیں کریں گے تو دوسروں کو بھی کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ دوسروں کو بھی نہیں دے سکتے۔ آپ دوسروں کی مدد تبھی کر سکتے ہیں جب آپ خود کو بہتر بنائیں اور اپنے کھانے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اپنی نیند وغیرہ کا بھی پراپر خیال رکھیں۔ اگر آپ بیمار یا کمزور ہوں گے تو کسی کی بھی مدد نہیں کر سکیں گے، لہذا خود کا خیال پہلے رکھیں، مراقبہ کریں، خود کو بہتر بنائیں، جب ہی آپ کا بہترین دنیا کو دے سکیں گے۔ 10واں اصول ہے کہ آپ بھی بدھا یا انلائٹن بن سکتے ہیں، روشن خیال بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جد و جہد کرنی پڑے گی۔ بدھا کا کام صرف آپ کو راستہ دکھانا ہے اور رہنمائی فراہم کرنا ہے، وہ تمام رہنما اصول جو اس ویڈیو میں بیان کر دیے گئے ہیں۔